बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हफ्ता में 6 दिन आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं और उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसले बयान कर सकते हैं और इस्तिखारा के प्रोग्राम से लाइव रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और औराद ले सकते हैं, वज़ाइफ जान सकते हैं और अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जान सकते हैं। हमारे उलमाए कराम, हमारे पीराने उज़्ज़ाम और हमारे खुतबा और मुफ्तियान उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी वज़ाइफ वो आपको तालीम फरमाते हैं, या तो वो हदीस से होते हैं, या अस्माउल हुस्ना से, या फिर कुरानी आयात से, या फिर जनाब बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की हयात तय्यबा से, उनके मुजर्रबात से कशीद किए हुए वज़ाइफ होते हैं जो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करते हैं और आपके मसाइल का हल भी करते हैं। आज के प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वो मजहबी शख्सियत जिनको आप हफ्ता के इब्तदाई 3 अय्याम में देखते हैं, लेकिन काफ़ी अरसा की गैर हाजिरी के बाद हमारे पास मौजूद हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि जनाब कहाँ मसरूफ़ रहे। हमारे साथ मौजूद हैं पीर वक़ास अली खालिद साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चिश्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ दूसरी मजहबी शख्सियत जो कि खतीब भी हैं, अदीब भी हैं, वाइज़ भी हैं, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, और रूहानी तौर पर अल्लाह ने उन्हें ये फैज़ अता किया है कि अगर वो किसी को एक नज़र देख कर किसी को कोई तावीज़ लिख दें तो अल्लाह उन्हें शिफा ज़रूर अता फरमाता है। और मंबाए फैज़ हैं वो मेरी मुराद अल्लामा शकील अहमद सानी साहब, उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अरसा के बाद हाज़िरी हुई है, बहुत खुशी हुई आपसे। बहुत शुक्रिया सर आपकी। और जनाब बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक मेटाफिजिक्स से, माबादुत तिब्बियात से होता है। अकल के अहाता में वो चीज़ें नहीं आती और हमारी अकल उन चीज़ों का अहाता भी नहीं कर सकती, लेकिन जब कुरान किसी मौजू पर दलील बन जाए तो फिर इंसान को अकल के घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। इल्म जो है उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। जिस किसी मामले के अंदर वही आपकी रहनुमाई कर रही हो तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वो एक हकीकत है जिसे कुरान और हदीस ने हकीकत करार दिया। जैसा कि जिन्नात के मुतल्लिक लोग यकीन नहीं भी रखते, लेकिन एक अकली दलील ये दी जाती है कि अदम दलाइल की बिना पर किसी चीज़ का इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनाब हम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दलील वो कुरान है। हालांकि लोग यकीन करें ना करें, लेकिन कुरान हमारे लिए मशले राह भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान अता भी है और कुरान नुस्ख़ा कीमिया भी है। तो चलते हैं अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब अगर किसी के साथ ऐसे मामलात हों कि उसके घर के अंदर उसे आवाज़ें सुनाई दे रही हों, ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कि मेरे पीछे कोई साया मौजूद है, या फिर ऐसी हरकत सकनात चीज़ों का गुम हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पाया जाना, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिसे हम जिन्नात से भी ताबीर करते हैं, उसकी बहुत सी और भी रीजंस हो सकती हैं। इनसे पूछते हैं ऐसे मामलात क्यों होते हैं और अगर हों तो उनका हल क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जैसे आपने फरमाया जिन्नात के हवाले से, ये जो काम हमारी आंखों के सामने होते हैं, अगर हमारी अक्ल किसी बात को तस्लीम नहीं करती तो हमारी अक्ल की ये बुनियाद नहीं है कि वो चीज़ है या नहीं। हमारी अक्ल बहुत महदूद है, बहुत छोटी है, और अक्ल के पैमाने पे परखना चाहेंगे तो दुनिया में रहते हुए ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती मगर उनकी हकीकत मौजूद है। तो इसी तरह घरों के अंदर जो मामलात होते हैं, जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, उनसे पूछें कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं और दुआएं करते हैं कि खुदा इतना करम फरमाए कि हम इस मुश्किल से बाहर निकल आएँ। अगर किसी के साथ ऐसे मामलात होते हैं और हो जाते हैं, उन लोगों के लिए पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने घर के माहौल को चिश्ती साहब पाकीज़ा रखा जाए।
خود انسان باوضو رہے، نماز کی پابندی کرنے والا ہو، گھر میں درود و سلام پڑھنے والا ہو، حلقات درود گھر میں قائم کرنے والا ہو، کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، جہاں پہ درود و سلام پڑھا جائے گا، جہاں پہ انسان باوضو رہے گا، یقیناً وہاں پہ رحمت باری تعالیٰ نازل ضرور ہوگی۔ جہاں بے برکتی اور ان چیزوں کا آنا ہوتا ہے، ان میں بے شمار ان کی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار نہیں کرتا۔ تو پاکیزگی اور جو طہارت ہے یہ ہمارے مسائل کا بہت بڑا حل ہے، اگر ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ان لوگوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ البقرہ پوری تو اگر نہیں پڑھی جا سکتی، معاملات ایسے ہیں، تو کم از کم سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے، آخری 2 قل پڑھ کے اپنا حصار کر لیا جائے، اپنے پہ دم کر لیا جائے، اور اس عمل کو آپ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور آخری 2 قل جو ہیں، یہ آپ پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں اور پورے گھر کے ماحول کو اچھا کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا آغاز کیجئے گا، 41 ڈیز تسلسل سے یہ عمل کریں۔ اگر ایسی چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایسے حالات بن چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی تاثیر سے آپ جنات سے اور ان چیزوں سے بچیں گے، اور خیر اور برکت آپ کے گھر میں اس کا نزول ہوگا۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اگر آپ کچھ ایسی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ان میں مبتلا ہیں، آپ کی زندگی میں ہیں، تو یہ آیات پڑھیے، اور بہت ہی خوبصورت آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے متعلقہ حدیث و روایات میں ملتا ہے کہ اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمانے سے پہلے لوح محفوظ پر انہیں تحریر فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ جب کائنات تخلیق ہو جائے اس کے بعد شیاطین اور جنات سے بچنے کے لیے ان آیات کو اللہ نے تحفہ کے طور پر قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب، اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں استخارہ پروگرام میں لائیو، اور آپ کے مسائل کا حل یہاں سے ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان عظام، پیران عظام اپنی بصارت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے مجرب اکثیر اعمال آپ کو تعلیم کریں گے، ایسے جو ہے وہ وظائف آپ کو تعلیم کریں گے کہ جو آپ کے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے جتنی ممکن ہو ہم آسانی پیدا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر ایسا ہے جی کہ مجھے نا یہ کافی دیر سے میری ہرنی ہے، اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا تھوڑا سا اونچی بولیے اور یہ بتا دیجئے، پہلے اپنا نام بتائیے اور پھر بتائیے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ محمد اقبال، والدہ عزیزہ بی، ٹھیک ہے، لاہور سے بول رہا ہوں میں۔ جی جی، تو یہ مجھے ہے ہرنی، ٹھیک ہے، اس کا وہ کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے شدید درد رہتا ہے رات کو، تو میں سو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا دے وظیفہ جس سے وہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ لاہور سے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جو کہ ہرنیا کے پیشنٹ ہیں، اور کہتے ہیں غالباً ان کا آپریٹ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹرز بہتر جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، لیکن چلتے ہیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی اور وظیفہ ان کے لیے طلب کرتے ہیں کہ یہ کیا پڑھیں اور کیا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ اقبال صاحب کو ہرنیا کا درد ہے اور ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ان کا آپریٹ نہیں ہو سکتا۔ پاسبلٹی ہے ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو، زیادہ عمر میں ہرنیوں کا آپریٹ نہیں کرتے، اور ان کا میں تو یہ کہوں گا کہ ہومیوپیتھک اگر یہ اپنا علاج کروائیں، ہرنیوں کا علاج موجود ہے، انتڑی بڑھ جاتی ہے اور اس سے اس کا علاج پاسبل ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو درد ہے اور شدید درد ہے، آپ کے درد میں کمی نہیں آ رہی، تو وظیفہ آپ کو بدائے دیتے ہیں۔ آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سلام قول من رب الرحیم، سلام قول من رب الرحیم 7 بار اس کو پڑھیں، اور اس کے اوپر پھونک ماریں، پھر 7 بار 21 بار ٹوٹل پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو آپ دم کر لیں اپنے اوپر، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ درد جو ہے اس سے اللہ کے فضل و کرم سے کم بھی ہو جائے گا، بلکہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی، تو علامہ شکیل احمد ثانی صاحب ہمارے اس کالر کی رہنمائی فرما رہے تھے جو کہ لاہور سے ہمیں کال کر رہے تھے،
اور ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جہاں پر ان کا آپریٹ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کی شفا جو ہے وہ آپ کے لیے سلامتی بھی. اور یہ جو آیت مبارکہ علامہ صاحب نے بتائی، سید امیر علی محب الرحمان تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ میں اسم اعظم کی تلاش میں نکلا اور مجھے پتہ چلا کہ برگزیدہ جو ہیں آیات میں بہترین قرآن، ویسے خیر سارا ہی بہترین ہے، لیکن اس ایسی آیت جس سے ہر چیز کے اندر شفا ہو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ یہ والی آیت مبارکہ، اور اس کی نشانی یہ تھی کہ اس کے 3 نقطے جو ہیں وہ اوپر ہیں اور 3 ہی نیچے ہیں، اس لیے اس کے اندر شفا بھی ہے. اللہ کے 2 نام بھی ہیں، سلام اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے. اور ان 2 اسما کے متعلق جو ہے علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں کہ ان اسما کے توسط سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو بہت بڑی آیت مبارکہ جو کہ قرآن مجید برہان رشید کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل آپ کو تعلیم فرمائے، اس سے جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں محمد اقبال لاہور سے بول رہا ہوں. جی والدہ کا نام ہے عزیزہ بی بی. جی تو مجھے ہرنیوں کا مسئلہ، اس کا آپریشن بھی نہیں ہو رہا ہے. جی آپ کی کال پہلے آئی تھی. آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ جی آپریشن کیوں نہیں کر رہے ڈاکٹرز؟ ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں جی، وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا نا، آپ کی جو ہے نا آپ کے اندر وہ سخت نہیں ہے، کل کو خدا نہ کرے آپ کو ایسا ہم کر دیں. یہ ایسی جگہ ہے کہ وہ آپ اپنا مطلب غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر نا اور بھی پرابلم ہے بڑی. مثلاً کیا پرابلمز آپ کو ڈاکٹرز نے بتائیں؟ شوگر، بلڈ پریشر یا کوئی ایسا معاملہ بھی ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں، دل کا بھی مسئلہ ہے اور میدے کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر سر میری 67 ہے. 67 تو ٹھیک ہے. اقبال صاحب، آپ نے علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کو سنا؟ انہوں نے آپ کے لیے کیا جو ہے وہ وظیفہ تعلیم فرمایا؟ سر نہیں مجھے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، کٹ گیا تھا بیچ میں. محترم، آپ ایسا کیجئے گا کہ دوبارہ سے شکیل احمد ثانی صاحب سے پوچھ تو لیتے ہیں، لیکن جناب آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اگر فون کٹ بھی جائے تو آپ ٹیلی ویژن پر سن سکتے ہیں. اگر ٹیلی ویژن پر بھی موقع نہ مل سکے تو لیٹ آورز میں اسی پروگرام کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ کوہ نور استخارہ لکھ کر اس پروگرام کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اگر آپ کو وظیفے کا طریقہ بھول گیا ہے یا صحیح طریقے سے آپ سن نہیں پائے تو پھر بھی جناب آپ اس چیز کو سن سکتے ہیں. تو اگر آپ لائن پر ہیں تو ہم دوبارہ شکیل احمد ثانی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی محمد اقبال صاحب، آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ کی وہی میری بات جو تھی، آپ کی عمر زیادہ ہے. میرا اپنا وجدان تھا، آپ نے خود ہی بتا دیا آپ کی عمر زیادہ ہے، اس عمر میں آپریٹ نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحبان. اب آپ کو درد ہے، تکلیف ہے، ایک تو آپ یہ کریں ہومیوپیتھک کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کا علاج اللہ نے یقیناً رکھا ہوا ہے. جب آپ کو درد چھڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یقیناً جب وہ درد ایسی ہے کہ وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، آپ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ سلام قولا من رب رحیم، آپ اس کو 7 بار پڑھیں، پھونک لگائیں، پھر 7 بار پڑھیں، پھر 7 بار پڑھیں. 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 پھونکیں لگانی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اس کو پانی پہ دم بھی آپ کر لیں، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، خود بھی پئیں اور بھی کسی کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کو شفا ملے گی. یہ اسم اعظم ہے. ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی. غالباً میرا یقین اور گمان دونوں ہی یہ ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور آپ جب اس آیت مبارکہ کے ورد سے جو طریقہ آپ کو علامہ صاحب نے بتایا اس سے گزریں گے تو آپ کو اللہ شفا بھی عطا فرمائے گا اور آپ کا مسئلہ بذات خود حل ہوتا چلا جائے گا. اگر آپ قرآن کی اس سلام قول من رب الرحیم والی آیت مبارکہ کو اپنے لیے وظیفے میں لے لیتے ہیں، جس طریقے سے بتایا ایسے عمل میں لے لیتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آفٹر 41 ڈیز ہمیں کال کریں گے اور خوشی کے ساتھ بیان کریں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چشتی صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں ظہیر احمد میرا نام ہے، لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ سے ہی میں نے وہ اجازت لی تھی درود شریف پڑھنے کی. درود شریف سے مجھے 2 فائدے ہوئے ہیں. جی جی. ایک تو میرے کپڑے نہیں صحیح رہتے تھے، رات کو سوتا تھا، شوگر کی وجہ سے وہ پیشاب سے کپڑے خراب ہو جاتے تھے. الحمدللہ اس میں بہت افاقہ ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا مجھے ہارٹ کا پرابلم تھا،
अल्हम्दुलिल्लाह आपके बताए हुए दुरूद शरीफ से मैंने उससे भी फायदा हासिल किया। माशाल्लाह मैंने स्टैटिन डलवाए हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करने वाला है, मालिक करने वाला है, खुशी हुई। लेकिन तीसरी बात ये है चिश्ती साहब, मैं आपसे ये इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये जो दुरूद शरीफ है मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ सकता हूँ? मेरी ख्वाहिश है कि जोहर के अलावा बाकी चारों नमाजों के साथ 1000 मरतबा मैं पढ़ लूँ। ये आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, मुझे खुशी हुई ज़हीर अहमद साहब, आपकी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है और अल्लाह इसे पूरा करने की आपको तौफीक भी अता फरमाए। लेकिन रहनुमाई फरमाएंगे आपकी अल्लामा पीर वकास अली खालिद साहब कि आपको किस मरतबा, कितनी मरतबा, किस तरह से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर तो रिवायत भी मौजूद हैं, लेकिन जब हमारे पास अल्लामा साहब मौजूद हैं तो उनसे रहनुमाई हासिल करना ये भी हमारे लिए एक सआदत होगी। इस हवाले से ये अर्ज़ है कि आप 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना चाहते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी सोच भी है और जज्बा भी है और ऐसा नेक अमल है कि ये कबूल ही कबूल है। आप जिस हाल में, जब जिस वक्त इस अमल को करेंगे दुरूद पाक को, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत ही कबूलियत है। तो आपने 1000 दफ़ा पढ़ने का इरादा किया, आप हर नमाज के बाद ज़ोहर के अलावा बिस्मिल्लाह कीजिए, इसका आगाज़ करें और इसकी बरक़ात आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, घर का माहौल बदल जाएगा और सबसे बढ़ के आपको आका अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब नसीब होगा। जो जितना दुरूद पाक पढ़ता है उतना उसका आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जज्बा बढ़ता है कि जिसको आका की मोहब्बत नसीब हो गई उसके लिए दुनिया भी हसीन है, कब्र भी रोशन है और हशर भी रोशन है। आप पढ़िए जनाब, बिल्कुल पढ़िए। बहुत खूबसूरत बात की कि जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके पास अगर दुआ का वक्त भी नहीं होता फिर भी अल्लाह आपकी हाजतों को गैब से पूरा फरमाता है, आपके क़ल्ब पर सलामती नाजिल होती है, आपकी रूह की बेचैनी में तस्कीन अल्लाह पैदा कर देता है, आपकी बेकरारियों को करार में बदल देता है और आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, दर्जों को बुलंद कर देता है, रहमतें नाजिल कर देता है। बहुत बड़ी बात है। अगर आप दुरूद से अपना रिश्ता बना लें तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो क्या कहते हैं, हाथ उठने से पहले अल्लाह कबूलियत कर लेता है, ज़ुबान से लफ्ज़ बाद में निकलते हैं, हाजतें पहले पूरी हो जाती हैं। तो ये आपका बेहतरीन अमल है और मेरी ज़हीर अहमद साहब आपसे यही गुजारिश है कि जनाब आप इस अमल को जारी रखिए। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ाइफ जानने की कोशिश करते हैं। अपने परेशानियों से निजात के लिए वज़ाइफ को कर लेना चाहिए, वज़ाइफ हासिल कर लेने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह से रब्त को मजबूत करने के लिए जब आप कोई अमल करते हैं तो वो ऐसा अमल होता है कि आपके मरातब को भी बुलंद करता है और अल्लाह से आपके ताल्लुक़ को भी मजबूत करता है। तो चलते हैं अल्लामा शकील अहमद सानी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब आजकल हर तरफ एक ही मामला चला आ रहा है कि जनाब बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे, वालिदैन परेशान हैं, हमारी नौजवान बहनें और भाई परेशान हैं। तो ऐसी सूरत में क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और कौन सा अमल करना चाहिए जिससे रिश्ते आसान अंदाज में हो जाएं और अल्लाह उनके लिए आसानी भी पैदा फरमाए। जी अल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चिश्ता बहुत बड़ा मसला है, आज हर घर का ये मसला है। अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, बेटियों वाले परेशान हैं, बेटों वाले परेशान हैं और सबसे बड़ी जो बात, हमारा जो रिश्तों का तकद्दुस था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ रिश्ता होता है वहाँ तकद्दुस होता है, झूठ, फरेब, दजल। तो जब रिश्तों पे ये एतमाद ख़त्म होगा, लोग डर रहे हैं। अगर रिश्ता आता है तो लोग डरते हैं क्या करें, पसंद का रिश्ता नहीं मिल रहा, बच्चे पसंद करते हैं, वहाँ वालिदैन करना नहीं चाहते। अगर मतलब बच्चे ज़िद करते हैं तो मामला अड़ते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। जिन लोगों के घर में बेटियाँ हैं, जवान हैं, रिश्ते की तलाश में, पसंद का रिश्ता नहीं आ रहा जैसा वो चाहते हैं कि नेक रिश्ता हो, बच्चा कमाने वाला हो, अच्छा रिश्ता हो, उनके लिए सूरह यासीन की आयत नंबर 82 आप इस आया करीमा को ले लें। ये ऐसा वजीफ़ा है, हर रोज़ अगर आप उसको एक तस्बीह उसकी कर लें या 113 मरतबा कर लें, ज़्यादा जल्दी है 313 मरतबा कर लें, अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। इस आया करीमा को सूरह यासीन की आयत नंबर 82 है, आप इस आया करीमा का घर में विरद रखें और इंशाअल्लाह ताला 41 दिन इसको जारी रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से यह ऐसा मुजर्रब नुस्खा है, 41 दिनों के अंदर ही अल्लाह पसंद का रिश्ता भी देगा,
پھر رشتہ کرنے سے پہلے ضرور چھانٹ پھڑک کریں، تحقیق کریں، اچھی طرح دیکھ لیں، پرکھ کے پھر رشتہ کریں، میری یہی دعا ہے۔ اور ہمیشہ کوشش کریں جو میرے نبی نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے ذریعے عورت کو پسند کریں، اس میں حسب ہے، مال ہے، دین ہے، خوبصورتی ہے، مگر دین کو ترجیح جائے۔ جب ہم دین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر رشتے بھی اچھے ہوں گے، ہماری بچیوں کے گھر بھی اچھے بسیں گے، اس میں خیر بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی۔ تو ہمارے ہاں ہمیشہ ہماری خرابی یہ ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں اچھے کے انتظار میں، بچہ ایسا ملے جو بہت کماتا ہو، اتنی کمائی ہو، ایسا ہو، یہ کبھی نہیں دیکھا اس کے وسائل حلال ہیں یا حرام ہیں، تو ہم اسی میں بیٹھے ہیں۔ جبکہ حضرت علی شیر خدا کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب سیدہ کائنات کے رشتے کے لیے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے آقا نے پوچھا آپ کے پاس کیا؟ عرض کیا گیا ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے۔ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پہلے دولت جمع کرو، پہلے تم بڑے امیر ہو کے آ جاؤ، نہیں، میرے نبی کو معلوم تھا کہ یہ عشق رسول سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس محبت میں ان کے اندر کو دے کے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اور الحمدللہ آج ساری کائنات میں ان کا نام ہے۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کی سیرت پہ عمل کریں تو انشاءاللہ رشتے بھی آسان ہوں گے، خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ جی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے علامہ شکیل احمد ثانی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اس وقت ہمارا مہمان بنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، میں نے پوچھنا تھا، کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کال کی تھی سانس کی پرابلم کے لیے۔ آپ نے مجھے کہا تھا فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر دوسری پڑھ کے سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کس چیز کے لیے کال کی تھی میری بہن؟ کچھ دن پہلے میں نے کال کی تھی آپ کو سانس کی پرابلم کے لیے۔ کس پرابلم کے لیے؟ سانس کی پرابلم۔ سانس کی پرابلم کے لیے؟ ہاں جی، تو میں نے یہ پوچھنا کہ فجر کے ٹائم صبح نماز پڑھنے کے لیے اٹھا نہیں جاتا، کیا 7 بجے نماز ادا ہو سکتی ہے تو 7 بجے وظیفہ کر سکتی ہے؟ جی، اب آپ کا سوال کچھ سمجھ میں آیا کہ آپ کو سانس کی پرابلم تھی، آپ نے اس کے لیے وظیفہ جاننے کی کوشش کی، آپ کو سورہ کوثر تعلیم فرمائی گئی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، لیکن آپ سے فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ جاگنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہی جاننا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، اور میں دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم میاں بیوی کی نا آپس میں چھوٹے چھوٹے باتوں پہ نا لڑائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ 2 سوال میں آپ سے چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچا۔ جی علامہ صاحب۔ جی میری بہن، پہلی بات تو ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ نماز فجر کے لیے بیدار ہوں۔ جب مائیں بیدار ہوں گی تو ان کی آنے والی نسل بھی بہتر ہوگی، خود بھی انسان کو روحانیت ملے گی، ایک سکون ملے گا۔ تو فرسٹ آف آل ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ عادت ڈالیں، بڑا جدید دور ہے، آپ الارم جو نا لگا سکتے ہیں اور بیدار ہونا آسان ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ جو رات کو جلدی سوئے گا صبح وہ جلدی اٹھے گا، جب آپ تاخیر سے 1 2 3 بجے سوئیں گے تو اس نے صبح کیا اٹھنا ہے؟ تو اٹھنے کی اور سونے کی روٹین اچھی بنائیں، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے۔ تو میری بہن آپ ایسا کر لیجئے کہ اگر فجر کے بعد کا معاملہ آپ کے ساتھ بنتا ہے تو آپ پھر ظہر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جو آپ کو بتایا گیا تھا عمل سورہ کوثر کا، وہ آپ کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ اور یا عزیزو یا ودودو، ایک تسبیح آپ نے ڈیلی کرنی ہے، یا عزیزو یا ودودو، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت آپ کر سکتی ہیں، اس کو زندگی میں آپ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی جو چھوٹے موٹے معاملات جھگڑے فساد کے ہوتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو آپ کو بتایا گیا ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اور سانس کی بیماری یہ بہت عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، ابھی سے آپ اپنی کیئر کرنا شروع کریں اور سونے جاگنے کی اچھی روٹین بنائیں۔ نمازوں کی پابندی اور درود و سلام کا پڑھنا یہ انسان کی زندگی میں برکات لے کر آتا ہے اور انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سکون عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے، اور جو آپ پڑھیں اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو 2 اسماء الحسنی آپ کو بتائیں، ایک محبت کے لیے اور دوسرا غلبے کے لیے، علامہ تلمسانی مغربی رحمہ اللہ نے اپنے مجربات میں اس کو تحریر فرمایا اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اگر آپ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اسے غلبہ نصیب ہو تو یا عزیزو پڑھنا شروع کر دے، مالک اسے عزت اور غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ آپ کو تعلیم فرمائی علامہ صاحب نے، میری بہن آپ اسے جاری رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ نماز جو ہے وہ آپ کے وظائف سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب وظائف کر لے، نماز بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، نماز جو ہے وہ شاید اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک آپ کو آواز آتی ہے کہ حیا علی الفلاح
فلاح کے سارے جو ہیں وہ پیمانے نماز کے اندر ہیں، فلاح کی ساری کیفیتیں نماز میں موجود ہیں، اور عطا کی ساری کیفیتیں نماز میں موجود ہیں، تو کیسے آپ نماز کو چھوڑ کر وظائف کو اہمیت دے سکتے ہیں؟ نماز افضل ہے، نماز اول ہے، دیگر چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے۔ تو پوچھتے ہیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب سے کہ کیا وظائف کی خاطر نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر تو بڑی وعیدیں بھی نازل ہیں؟ جی علامہ صاحب۔ جی علامہ صاحب چشتی صاحب، آپ نے بہت پیاری بات کی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے احباب کو، ہماری بہنیں بیٹیاں۔ دیکھیں نماز فرض ہے، قیامت کو سب سے پہلے جو سوال ہے نماز کا ہے، اور نماز کے بغیر کوئی بھی آپ دیکھیں وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے پہلے باوضو ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو نماز ایک ایسا، نماز سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی بندگی کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے، عاجزی، انکساری، اللہ سے باتیں آپ نے کرنی ہیں۔ تو اس کے بعد جو وظائف ہیں وہ تو ایک سپورٹ ہے، مگر اگر نماز کوئی نہ پڑھے، فرض نماز چھوڑ دیں اور کہیں جی میں نے نماز تو نہیں پڑھی لیکن میں وظیفہ کر رہا ہوں، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کو اس فرض سے اعراض کرنا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، قرآن ہے، اس کے بعد آپ کو جو وظائف بتائے گئے ہیں آپ نماز کے بعد کا ٹائم بنا لیں، لیکن آپ کسی بھی وظیفے کے لیے نہ نماز کو لیٹ کر سکتے ہیں، نہ نماز چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ یہ عذر پیش کرتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلی۔ نہیں، آنکھ کھلنی چاہیے، اللہ کے فرض کو پہلے رکھیں، باقی معاملات کو بعد میں۔ اگر آپ فرض نماز کی ادائیگی کر لیں تو آپ کو وظائف کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ ایسے جو ہماری سستیاں ان کو دور فرمائے اور اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی، تو آپ کو نماز کے متعلق تعلیم فرما دیا گیا۔ اس کے ساتھ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے مہمان بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی سر، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرے بیٹے کی جاب نہیں لگ رہی، اس کا نام ہے عبدالوہاب۔ عبدالوہاب، اور اس کی والدہ کا نام یعنی آپ کا نام؟ میرا نام تسمینا۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ عمر کتنی ہے اور تعلیم کیا ہے بیٹے کی؟ میرا بیٹا ایف اے کارپس نے شارٹ ہینڈ کیا، اس کے آگے پڑھ رہا ہے اور اس کی عمر 22 سال ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ جاب کے متعلق پریشان ہیں؟ جی بہت پریشان ہوں۔ چلیں جی، ہاں جی، کہاں سے کال کر رہی ہیں میری بہن؟ لاہور سے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی اور یہ اپنے بیٹے کے متعلق پریشان ہیں کہ اس کی جاب کا مسئلہ ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بہن کیا پڑھیں اور ان کا بیٹا کیا پڑھے کہ اللہ اس کے لیے رزق کی آسانیاں پیدا فرما دے۔ رزق کی آسانیوں کے لیے فرسٹ آف آل تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان پہ کرم فرمائے اور آسانی ہو جائے۔ اس حوالے سے سورہ مزمل جو ہے اور اس کی ایک بار تلاوت کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ مزمل ایک بار آپ ڈیلی پڑھیں، اور سورہ یاسین بھی اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں گی، فجر کی نماز کے بعد 2 صورتیں سورہ یاسین اور سورہ مزمل آپ پڑھنا شروع کریں گی، پھر آپ دیکھیے گا ان صورتوں کی جو برکات ہیں اور ایسی برکات ملیں گی کہ بہت جلد آپ کے بیٹے کو رزق میں وسعت نصیب ہو جائے گی، جاب اس کی لگ جائے گی۔ تو سورہ مزمل اور سورہ یاسین آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ وہ معمول بنا لے سورہ یاسین اور سورہ مزمل کا، انشاءاللہ تعالی آپ فجر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کی زندگیوں میں ویسے بھی جو معاملات آپ لوگوں کے جو خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو جاب کا مسئلہ ہے وہ آپ کا بیٹا سٹریس میں چلا جاتا ہے اور مایوسی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان سب بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ یہ 2 صورتیں ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت کا خاص کرم آپ لوگوں پہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی، تو جاب کے لیے جو بہن ہماری پریشان تھیں اپنے بیٹے کی جاب کے لیے، ان کو وظیفہ تعلیم کر دیا گیا۔ میری بہن خود بھی پڑھیے اور بیٹے سے بھی گزارش کریں کہ وہ نماز کی پابندی کے ساتھ جو وظائف تعلیم کیے گئے ہیں، جن صورتوں کا آپ کو کہا گیا ہے، ان کی تلاوت جاری رکھیں۔ انشاءاللہ وہاں سے آوازیں پڑیں گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہ راستے کھلیں گے جن راستوں کے متعلق آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کو جب آپ رہبر و رہنما مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو جناب پھر آپ کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن خود بخود آپ کے مسائل حل کرتا ہے، قرآن خود بخود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، قرآن خود بخود جو ہے وہ آپ کے لیے معاون و مددگار بن جاتا ہے، قرآن خود بخود جو ہے وہ آپ کی آسانی کا باعث بن جاتا ہے۔ بلکہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا ربط ہو جائے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو،
قرآن میں اس کا حل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی جاننے والا، دیکھنے والا، سمجھنے والا ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام حمزہ علی ہے، اس کی والدہ کا نام ہے عائشہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کو نا مرگی کے دورے پڑنے ایسے ابھی پہلے سے بہتر ہے، لیکن بیٹھے ایک دم وہ نا گم ہو جاتا ہے کہ نا میں اس سے کچھ پتہ نہیں ہوش نہیں رہتا۔ اچھا جی، تو اس کے متعلق پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا جی، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 28 سال۔ 28 سال۔ آپ نے میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا اس کا کہیں سے؟ ہاں میں میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہا ہوں اس کا، لیکن وہ اس کو دورے ختم ہو گئے، لیکن نا ایک دم بیٹھے اس کو ایک دم اپنا ہوش کھو دیتا ہے، چلیں پانی مانگتا ہے اور نہ پھر وہ اس کو ہوش میں نہیں رہتا۔ وہ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس بیٹے کو دورے پڑتے ہیں، اس کے والدین کو اور اس بیٹے کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو مرگی جو ہے نا ایک ایسا مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اگر اس کا علاج نہیں کرتے، ہمارے ہاں تو اس کا علاج تعویذات کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو بزرگوں نے دیے ہوئے ہیں ان کے ذریعے علاج ممکن ہے۔ اب آپ کو جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، بچہ تڑپتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے یا وہ اس کی تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہترین جو نسخہ آپ کو دے دیتا ہوں وہ درود پاک ہے۔ مرغی کے لیے آپ درود ابراہیمی لے لیں۔ آپ جب بچہ تڑپ رہا ہے تو 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کے کان میں پھونک ماریں، پھر 21 مرتبہ پڑھ کے اس کے دوسرے کان میں پھونک ماریں اور پانی دم کر کے پھونک لگا کے اس کے چہرے پہ لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو مرغی کی اس کیفیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا صدقہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ فوراً اس دورے سے نکل آئے گا۔ ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے علامہ شکیل احمد ثانی صاحب، اور ساتھ میں انہوں نے آپ کو دعا بھی دی، تو مجھے یقین ہے کہ اس دعا سے بھی آپ کا مسئلہ مالک کائنات حل فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نام ہے رفت۔ جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کو ڈائیورس ہو گئی۔ میری بہن تھوڑا اونچی آواز میں بولیے تاکہ ہمیں سمجھ کر آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ تھینک یو سر۔ میری بیٹی ہے اور اس کو نا اس کے 2 بچے ہیں، اس کے بعد اس کو ڈائیورس ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اس کی کہیں بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مسئلے میں رکاوٹیں آتی ہیں، رشتے آتے ہیں، بہت اچھے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے، جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو میں اس معاملے میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ میری اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرما دیں۔ جی میری بہن، آپ سنیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی اور بیٹی کے متعلق پریشان ہے، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بیٹی ڈائیورسڈ ہے، 2 بچے ہیں، جیسا ہی رشتہ آتا ہے اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو اس خاموشی کے سکوت کو توڑنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، بتائیں گے ہمیں علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ اس حوالے سے میری بہن عرض یہ ہے کہ دیکھیں، ہم حقیقی نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو مسائل تو ہیں، پرابلم تو ہے، کیونکہ 2 بچے جب ہو جاتے ہیں تو ایکسیپٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کی ذات آسانیاں پیدا فرمائے گی اور سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ جو خاموشی چھا جاتی ہے انشاءاللہ تعالی یہ دور ہو جائے گی۔ اللہ پہ یقین جو ہوتا ہے یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ اللہ پہ یقین ہو اور انسان درود پاک پڑھنے والا ہو، خیر مانگنے والا، دعا مانگنے والا۔ جتنا انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اتنی نوازشات کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابو، میری بہن پھر آپ بڑے غور سے سنیے گا، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابو کی ایک تسبیح ڈیلی کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت آپ کی بیٹی کرے، اور اس تسبیح کا آغاز کرنے سے قبل حسب توفیق صدقہ آج ادا کریں۔ اگر آج شروع کرنا چاہتے ہیں، کل کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ ادا کر کے اس تسبیح کا آغاز کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا 41 ڈیز یہ تسبیح کرنی ہے آپ کی بیٹی نے، اللہ کریم کرم فرمائیں گے اور رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اللہ کریم کی مدد شامل ہوگی اور اس بہن کے لیے رستے کھل جائیں گے رشتے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ اس وظیفے کو دیکھیے، جانیے اور اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جب بھی آپ وظائف کیا کریں تو کچھ چیزوں کا خیال کیا کریں۔ پہلی بات یہ کہ وظیفہ باوضو ہو کر کیا کریں۔ دوسرا، نماز کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ فرائض پہلے ہیں
اور وظائف ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کی نماز سے آپ کے وظائف کے اندر بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. آپ جب وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خاص مقام مقرر کریں, خاص وقت مقرر کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وظائف میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں بسمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بیٹا فرمائیے. میری شادی کو نا 5 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے گھر کے کچھ فائل ایسے تھے کہ ہم نے شادی جو ہے نا کورٹ میرج کی تھی. ٹھیک ہے. تو اب ایک ذہن میں گمان آ گیا کہ شاید وہ نکاح صحیح نہیں تھا. تو آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ نکاح صحیح تھا کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی مسئلہ نہیں؟ بس صرف اتنا جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا نکاح ٹھیک تھا یا نہیں تھا. جی میں یہی جاننا اور میری بہن 5 سال ہو. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا وہاں پر کسی نے آپ کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا, خطبہ دیا؟ کیونکہ نکاح بنیادی طور پر ایجاب اور قبول کا نام ہے. آپ نے تو جی دیا تھا, خطبہ بھی دیا تھا, نکاح بھی پڑھایا, آپ نے قبول بھی کیا. چلیں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی علامہ شکیل احمد ثانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا اس بہن اور اس بیٹی کا نکاح ہو گیا؟ اس کے دماغ میں جو ایک سوال ہے اس سوال یا نشان کو کیسے آپ دور کریں گے؟ جی علامہ صاحب. جی بیٹا آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. دل میں خلش ہے, پریشانی ہے. تو آپ نے, اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر یہ شہادتیں وہاں موجود تھیں, 2 لوگ موجود تھے, ایک تیسرا بندہ موجود تھا, آپ کا حق میں رکھا گیا, جتنا بھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں فلاں سے اتنے حق مہر میں کیا جا رہا ہے, آپ کو قبول ہے, آپ نے 3 بار قبول کیا, پھر لڑکے سے پوچھا گیا, اس نے قبول کیا, آپ کا نکاح ہو گیا, شرعاً آپ کا نکاح ہو گیا, خطبہ پڑھا گیا, وہ مسنون ہے. جب آپ نے اس کو قبول کر لیا, اس نے آپ کو قبول کر لیا, 2 گواہوں کی موجودگی میں اب آپ کا نکاح شرعاً ہو گیا. اس کے بعد جو نکاح نامہ وہ ایک ثبوت کے لیے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا شرعاً نکاح ہوا ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں لوگ موجود تھے. آپ اپنے دل سے خلش نکال دیں. یہ ہے کہ آپ نے اگر کورٹ میرج کی ہے, آپ نے اپنے گھر والوں سے چوری چھپے یا بھاگ کے, جیسے بھی وہ آپ کو, اس میں بھی آپ کو چاہیے تھا آپ کسی کو اعتماد میں لیتی, بہن کو, بھائی کو, والد صاحب کو. لیکن اگر ایسے حالات نہیں تھے, کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا, آپ عاقلہ تھی, بالغہ تھی, شریعت نے آپ کو پھر بھی اختیار دیا ہے, آپ اپنی پسند کی شادی کر سکتی ہیں. آپ نے یہ قدم اٹھا لیا, کیا وہاں سرکمسٹینسز تھے, کیا ماحول تھا, ایٹماسفیئر کیا تھا, اللہ جانتا ہے. مگر آپ نے جو مسئلہ پوچھا, جو آپ کے دل میں پریشانی ہے, نکاح ہوا یا نہیں ہوا, بیٹا آپ کا نکاح ہو گیا ہے. آپ نے جیسا بتایا وہاں لوگ موجود تھے, ایجاب و قبول ہوا, حق میں رکھا گیا, شرعاً اب آپ کا نکاح ہے. آپ اسی میں اپنے معاملات کو درست کریں. جو بیٹیاں اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں, یقیناً بعد میں انہیں پریشانی آتی ہے. اس لیے بڑوں کو ساتھ لینا چاہیے, اعتماد میں لینا چاہیے, اور بڑوں کو بھی چاہیے, والدین کو بھی چاہیے, اپنے بیٹیوں کے مسائل کو ضرور سنیں, ان کی پسند کا خیال رکھیں. جب اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اجازت دی ہے تو خدا را آپ بھی اپنی بیٹیوں کے ان فیصلوں پہ غور کر لیا کریں, اس میں بھی خیر نکل آئے گی. جی اللہ آپ کے لیے ثانیہ پیدا. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرما رہے تھے. انشاءاللہ آپ اپنے دل سے جو بھی خلش ہے, جو بھی کسک ہے, اسے نکال دیجئے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے پتہ کرنا تھا کہ اپنی بہن کے سلسلے میں. جی جی. ان کے مطلب رشتہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. سال ہو گئے. عمر کتنی ہے بہن کی؟ بہن کی عمر 40. ٹھیک ہے. تو ان کے مطلب آتے نہیں رشتے نا, تو کافی کچھ رشتے بھی پڑے ہیں, لیکن ان کی بات بنتی نہیں ہے نا, تو بالکل ہی نہیں آ رہے رشتے. چلیں جی, بہن کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے. رحمہ بطول, رے ہے میم الف. ہاں رحمہ, ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام؟ مقصود ریحانہ. مقصود ریحانہ, ٹھیک ہے جی. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. کائنڈلی پلیز اس کا ڈیٹیل. جی 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 میری بہن, یہ بتا دیجیے, غالباً کال کٹ کی ہے, یہ بتا دیجیے کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ ہم لاہور سے کال کر رہے ہیں. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا, اور چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کریں. پہلے تو ہم اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں اور پورے دنیا بھر کے ناظرین آمین کہتے ہیں, اور کہیں گے انشاءاللہ اللہ کریم اس بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے
اور جلد اس کا رشتہ طے پائے اور یہ اپنی زندگی آنے والی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ گزارے. ہم دعا کرتے ہیں. باقی لائف میں میری بہن جب بیٹی یا بیٹے کی عمر 20-22 سے 23 سے اوپر ہو جائے تو اسی وقت رشتہ تلاش کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. 40 ایئرس عمر ہو چکی ہے, چلیں بس جو بھی معاملات آپ کے ساتھ ہوئے, رشتہ نہیں ہوا, جو بھی اس کے پیچھے کہانی ہے, اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. 40 ایئرس جب ایج ہے تو مسائل ہوں گے, پرابلم ہوگی. آپ بھی اپنی تھوڑی ڈیمانڈ کو یا معاملات کو کم کیجئے گا اور جو بھی اچھا رشتہ ہے اس کو کر لیں. ایک آپ کو وظیفہ بتائیں گے, یہ وظیفہ آج سے اس کا آغاز کرے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیے گا اس کی برکات نصیب ہوں گی. یا وہاب و اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے آپ کی بہن یہ وظیفہ کر لے اور حسب توفیق اپنا صدقہ بھی دے. اور اس وظیفے کو 60 ڈیز کرنا ہے, 2 منتھ یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے آپ کی بہن نے. انشاءاللہ ودن 2 منتھ آپ کی بہن کے لیے اچھا رشتہ آئے گا. پھر وہ آپ بتائیے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اس وظیفے کا آپ آغاز کر لیں, پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا. جی, تو جو ہماری بہن لاہور سے کال کر رہی تھیں ان کے لیے وظیفہ تعلیم فرما دیا علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب نے. آپ اس وظیفے کو جاری رکھیے, 2 ماہ کے بعد دوبارہ کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں. اور کوشش کریں کہ ان وظائف کو نماز کے ساتھ باوضو ہو کر کریں, اور جو صورتیں بتائی جاتی ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی, ان صورتوں کو پڑھنے سے, وظیفہ کرنے سے پہلے اس طرح کیا کریں کہ کسی کو سنا لیا کریں, کسی قاری کو, کسی عالم کو, کسی حافظ کو, تاکہ ان کے اندر اگر کوئی غلطی, کمی, کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے اور آپ کی درستگی کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے, اور میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب, علامہ شکیل احمد ثانی صاحب, دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور میں علامہ شکیل احمد ثانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے کریم مالک, جتنی بہن بھائی سب نے جو بھی سوالات کیے, یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے میرے کریم مالک, کوہ نور ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ جو تیرے بندے تیرے بندوں کی رہنمائی کرتے میرے مالک, ان کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. مالک دکھیوں کے دکھ دور فرما. اے میرے کریم مالک, پاکستان کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما. پوری امت مسلمہ کی خیر فرما, عالم اسلام کی خیر فرما. اے میرے کریم مالک, قبلہ پیر وقاص خالد صاحب, قبلہ چشتی صاحب, ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھ. یا اللہ اس کوہ نور کے جو مالکان ہیں ان کو بھی سلامتی عطا فرما. رزق میں, جان میں, مال میں, اولاد میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ اس استخارہ پروگرام سے جن جن لوگوں کو فیضان جا رہا ہے میرے مالک, اس میں اور برکت عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا